उस वक्त मेरे पास जो आई थी वो मैंने भेजी थी और चूँकि जो कानून के मुताबिक प्रोसीजर था वो मैंने अडॉप्ट किया था। वो कॉपी थी या ओरिजिनल साइफर था आपके पास जो आपको स्पीकर वो ओरिजिनल साइफर था और मैंने मतलब उसकी जो उस वक्त थी वो उसकी काफ़ी थी क्योंकि ओरिजिनल साइफर तो उधर गया था ना कैबिनेट में, वो कैबिनेट मीटिंग्स की जो हुई थी। असद कैसर साहब, इस वक्त अदब एतमाद की तैयारियां हो रही हैं, आपके बारे में भी कुछ नाम ऐसे चल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ आप लोगों की बड़ी बातचीत चल रही है, और कब स्पीकर की ऑफिस की घंटियां बज रही हैं, कब अदब एतमाद की तैयारियां की जा रही हैं, इस हवाले से लोगों को बड़े अबहाम है, ये अबहाम आज दूर करेंगे। देखिए, हम तो पीपल पार्टी को वेलकम करेंगे कि वो आए अपोजिशन में बैठे और हम दीगर भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहते हैं। देखिए, इस वक्त मुल्क में अगर कोई समझता है कि जमहूरियत है तो सिर्फ जमहूरियत नहीं, जमहूरियत के साथ एक मजाक है। पीपल पार्टी फैसला करे कि वो इस तरह जो है ना इस निज़ाम के साथ चिमटे रहते या नहीं रहते, तो हम तो उसको कहते हैं कि इस वक्त इसमें सिर्फ आपको इक़्तिदार के मज़े हैं, बाकी अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। तो हम देखते हैं पीपल पार्टी फैसला करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकातें भी की हैं, सीएम ने कुछ बशीर तो क्या दिल से कबूल कर ली? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, वज़रा की ज़रूरत होती है। हमारे तमाम सूबे बड़े सूबे हैं, दुनिया के बेशतर ममालिक से बड़े ममालिक हैं, तो ऐसी बात नहीं है। वज़ीर तो इससे ज़्यादा चाहिए थे। आपने एक बनाया हुआ है कानून, एक आइन, जिस तरह भी बना हम उसको नहीं मानते। हम नहीं मानते कि इस पार्लिमान का कोई इस्तेहकाक था, लेकिन उस आइन में जो हद मुकर्रर की गई है उस हद तक तो बहरहाल हमें जाना था ताकि सूबे में बेहतर काम हो सके, सूबे के अवाम के मसाइल हल हो सकें और वो वज़ीर जो ये काम कर सकते हैं उनको मुकर्रर किया जाए। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है तरमीम को मानने से। हम इससे ज़्यादा वज़ीर समझते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा में होने चाहिए। अच्छा राजा साहब, ये बता दें, अभी जो ये साइफर आया है सामने आ गया है, तो इसको आप अदालत हैं खान साहब के खिलाफ जो झूठी सज़ा हुई, शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ हुई, वो मामला तो है अदालत में, वो चल रहा है और ये तमाम चीज़ें अदालती अमल में हम पेश करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में अदालती अमल की क्या इस वक्त हालत है। इस वक्त मैं समझता हूँ ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अवाम की अदालत में मामलात को रखा जाए और बैनुल अक़वामी ज़मीर को जोड़ा जाए। ये बिल्कुल हो रहा है। ये जो साइफर का मामला है, पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है, हमसे लोग राब्ता करते हैं, जानते हैं, सफारतकारों की सतह पे, सहाफ़ियों की सतह पे, हर सतह पे लोग जानते हैं कि इस मुल्क में, पाकिस्तान में इस वक्त धौंस और झूठ का राज है। और ये जो साइफर के हवाले से खबर सामने आई है, ये खबर है, एक वेबसाइट है जिस पे ये मामला सामने आया है। हम उसको उसी तरह देखते हैं कि एक वेबसाइट पे लगी एक खबर है जिसमें नज़र ये आता है कि सच्चाई है, लेकिन इस मामले की तहकीक होनी चाहिए सहाफ़ती सतह पे भी और मैं समझता हूँ बैनुल अक़वामी सतह पे भी। जो हुकूक के हवाले से इदारे हैं, जो हुर्रियत के हवाले से इदारे हैं, हम उनसे ज़रूर राब्ता करेंगे और इसकी बैनुल अक़वामी तहकीक भी होगी कि पाकिस्तान में जो हुर्रियत के साथ क्या खिलवाड़ हुआ और हो रहा है। सर ये बताइए, मुख्तलिफ बातें हैं। महंगाई के खिलाफ पिटिशन किस अदालत में करेंगे आप, किससे आप? आईनी अदालत में सवाल नहीं, ये बेमानी सी बात है। जिस किसी ने की है, गुड लक। महंगाई के खिलाफ पिटिशनें नहीं होती, महंगाई के खिलाफ जमहूरी जवाब दिया जाता है। देखिए, यही बात अभी तैमूर झगड़ा साहब ने आपको बताई। इस मुल्क में क्यों गुर्बत है, क्यों महंगाई है, क्यों तालीम नहीं है, क्यों आपके पास खाने को खाना नहीं है। 40% बच्चे 15 साल की उम्र में स्टंटेड हैं। याद रखें ये नंबर। उनके जहन और उनके जिस्म उनकी उम्र के लिहाज से सुखड़े हुए हैं। तमाम उम्र के लिए आपने उनको अमीर के बच्चे से मुकाबले की दौड़ से बाहर कर दिया। तो ये मामलात अदालतों में पिटिशन दायर करने से नहीं हल होते। ये मामलात जमहूरी अमल के ज़रिए हल होते हैं। इन मामलात के लिए आपको आवाज़ बुलंद करना पड़ती है। हम आवाज़ बुलंद करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन आपके सामने है कि 20 लोग भी खड़े होते हैं तो उनके साथ क्या होता है, लेकिन हो रहे हैं लोग और ये नंबर रोज़ बढ़ता चला जा रहा है। लोगों को पता है कि उनके पेट पर किसने हमला किया है, उनके हुकूक पर किसने हमला किया है। ये जो एक खलिश है, जो गुस्सा है माशरे में, हर रोज़ हमें महसूस हो रहा है, इसका दर्जा हरारत बढ़ रहा है। आप, मैं, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त खामोश नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान पूरी दुनिया से कोई अलहदा मुल्क नहीं है। तमाम दुनिया में ये हुआ है कि जब जुल्म बढ़ा है, जब खून टपका है तो लोगों ने आवाज़ भी बुलंद की है, लोग बाहर भी निकले हैं। यहाँ भी ये होगा। हम चाहते हैं इससे पहले ये निज़ाम होश के नाखुन ले, पाकिस्तान के लोगों को उनकी जमहूरियत, उनके हुकूक, इंसानी हुकूक लौटा दें। नहीं लौटाएगा तो लोग अपने फैसले खुद करेंगे। खान अचकज़ई साहब ने एक मीटिंग आज बुलाई है तमाम जो हमारा जो इत्तेहाद है उसके सरबराहान की। आज इस बारे में बात होगी
اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. دیکھیں یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں کے ذہن میں ایک بات سما گئی ہے کہ ایک حملہ ہونا چاہیے کسی شہر پہ کسی چوک پہ اور اس حملے کے ذریعے خان صاحب آزاد ہو جائیں گے, یہ ایک دن کی بات ہے, ریلیں آئیں گے اور وہ ہو جائے گا. ایسا تب ہوتا ہے جب ایک انقلابی صورتحال ہو. بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک سیاسی ایونٹ ایک چیز ہے جس میں 10 20 40 50 ہزار لوگ ہوں, اور ایک انقلابی عمل جو پورے ملک میں ایک طوفان کی طرح ایک سیلاب کی طرح بہا کے لے جائے ہر ظلم کے نظام کو, وہ ایک دوسری بات ہے. ہم اس جانب بڑھ رہے ہیں, مجھے یہ ہوتا نظر آ رہا ہے, اور اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں ہوش کے ناخن لو. ایسا ہونے سے پہلے پاکستان کے لوگوں کو ان کی عزت لوٹا دو. تم نے گھروں پر حملہ کیا ہے, چار دیواری کو مسمار کیا ہے, ووٹ کو چرایا ہے, اس سے تائب ہو. لیکن نہیں ہوتے تو پاکستان کے لوگ غیور ہیں, باشعور ہیں, وہ اپنا فیصلہ ضرور کریں گے. شکریہ. اکانومی پہ 2-3 ایشوز ٹچ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ثبوت دینا چاہتا ہوں کہ کس قسم کے بھونڈے فیصلے ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے ان کی سیل ہو رہی ہے آپ پہ, کہ یہ کوئی بڑے زبردست فیصلے ہیں کہ جیسے ووٹنگ ایج جو ہے جی وہ 25 کرنی ہے, کیونکہ ایم این اے بھی 25 کی عمر میں بنتا ہے. مطلب یہ کمال کی بات ہے, مطلب کہ صدر کے لیے 40 سال کی میرے خیال میں عمر جو ہے وہ منیمم ہے. مطلب کہ پھر کوئی ایم این اے جس کی 40 سال سے کم عمر ہو وہ صدر کو ووٹ ہی نہ دے. ٹھیک ہے جی. سلمان صاحب نے کہا, میں یہ پوائنٹ جو ہے وہ ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں, دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے آج جہاں پہ 18 سے ووٹنگ ایج زیادہ کی ہو. پاکستان میں تو اوسطاً عمر 21 سال سے کم ہے. یعنی آپ کے پاس 13 کروڑ پاکستانی 21 سال سے کم ہے, تقریباً 27-28 کروڑ جو ہے تقریباً 17-18 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ 25 سال سے کم ہوگا. تو بیسکلی وہ ان کا پاکستان میں کوئی حق نہیں. اب کہیں تو دیکھ لینا, یہ کل میں نے صرف یہ نکالا, جیسے یہ بھی کہا گیا دنیا میں رواج کیا ہے 18 سے ووٹنگ ایج کم کرنا. آسٹریا میں 16, برازیل میں 16, ارجنٹینا میں 16, ایکویڈور میں 16, مالٹا میں 16, کیوبا میں 16, بیلجیم میں یورپین الیکشنز میں 16, جرمنی میں یورپین الیکشنز میں 16, برطانیہ میں ویلز اور اسکاٹ لینڈ کے الیکشن میں 16, گریس میں لوکل الیکشنز میں 16, انڈونیشیا میں 17. مزے کی بات, جس ملک کی طرف یہ جا رہے ہیں, نارتھ کوریا میں مجھے نہیں پتا کون سا الیکشن ہوتا ہے, لیکن وہاں بھی 17 ایج کی ووٹنگ کی ہے. اور میرے ذہن میں ایک بات آئی, کل یہ میرے سے ٹی وی پہ بھی پوچھ رہے تھے, تو میں نے کہا یار اگر فارم 47 والے الیکشن کرائیں تو پھر فرق ہی نہیں پڑتا, آپ کو ووٹنگ ایج بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ نے تو ریزلٹ خود لکھنا ہے. اور اگر فارم 45 کے الیکشن کرانے تو 35 نہیں 45 کر دیں, 55 کر دیں, عمران خان الیکشن جیت جائے گا. تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. اب جی اکانومی پہ آتے ہیں, اور یہ جو سارے حربے ہو رہے ہیں جیسے ووٹنگ ایج بڑھانا, یہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ اس حکومت کی اور اس حکومت کی پرفارمنس کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, زیرو. یہ جو 4 سال رہے ہیں جس میں آپ کو یہ بیچا گیا کہ ہم نے اکانومی سٹیبلائز کر دی, یہ ایران کے جنگ نے ثابت کر دیا کہ کوئی نہیں سٹیبلائز کی. اور آج غریب ہو, مڈل کلاس ہو, اپر مڈل کلاس ہو, 4 سال پہلے کے مقابلے میں جب 6% گروتھ تھی, جب ایک سال میں $7 ارب تاریخی ایکسپورٹ بڑھے تھے, جب کووڈ کے باوجود آپ کی اکانومی چلی تھی اور ریفارم کا پروسیس شروع ہوا تھا, آج ہر پاکستانی 4 سال پہلے سے زیادہ غریب ہے. ہر پاکستانی وہ تکلیف سہ رہا ہے جو 4 سال کی مس گورننس اور کرپشن اور وہ شہنشاہانہ ایٹیٹیوڈ جس میں دنیا کا صرف ایک ملک ہے جہاں کسی چیف منسٹر کے پاس گلف سٹریم جیٹ ہے, وہ اکنامک ڈیسیجن میکنگ آپ پہ مسلط ہو رہی ہے. پاکستان کی اکانومی کا یہ حال ہے کہ آپ دیکھ لیں, ہم بار بار یاد کرتے ہیں, یہ کہتے تھے کہ حالات ٹھیک ہے, آج یہاں پہ غربت ریکارڈ لیول پہ ہے. 45 سے 50% ہمارے لوگ ورلڈ بینک کے مطابق غربت کے لائن کے نیچے ہیں. 12 سے 13 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ غربت کے لائن کے نیچے ہے.
آج پاکستان دنیا کے 10 سب سے زیادہ فوڈ انسیکیور نیشنز میں سے ہے جہاں لوگوں کو خوراک نہیں مل رہا. آج پاکستان میں تاریخی ان امپلائمنٹ ہے 21 سال کی سب سے زیادہ. یہ احسن اقبال کے رپورٹ کے اپنے فگرز ہیں اور ان کے سرکاری فگرز تو 7% ہے. جب آپ ایکچولی دیکھ لیں جو حفیظ پاشا نے رپورٹ کی ہے تو ان امپلائمنٹ اور انڈر امپلائمنٹ یعنی جس کو اپنی کوالیفیکیشن سے کم جاب ملا ہو وہ 25% آبادی ہے تقریباً. اب ان حالات میں دیکھ لیں کہ جو ایک چیز یہ حکومت کلیم کرتی تھی کہ انہوں نے مہنگائی پہ کنٹرول کیا ہے، تاریخ اس حکومت کو مہنگائی کی 2 لہروں کے لیے یاد رکھے گا. عمران خان کی حکومت جھوٹے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے گرائی اور اس کے اگلے 2 سال میں 40% مہنگائی آئی. روپے جو ہے وہ 170 180 سے 300 روپے تک گرا ڈالر کے خلاف اور عام آدمی کی قوت خرید آدھی ہو گئی. پھر جو ہے وہ بیسکلی معیشت کو ہینڈ بریک لگا کے آئی ایم ایف کی سخت سے سخت شرطیں جو ہے وہ مان کے بغیر کسی پلان کے بغیر کسی ویژن کے جب آپ نے ان کا نسخہ جو ہے وہ صرف اس لیے مانا کیونکہ آپ کو ان کی سپورٹ کی ضرورت تھی، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ ناجائز ہے، تو آپ نے جو ہے وہ غریب کو اور تکلیف میں ڈالا. اور جب ایران کی جنگ آئی تو آپ نے دیکھ لیا کہ حالت کیا تھی. ہندوستان میں پچھلے ہفتے تک پیٹرول کی قیمت زیادہ ہی نہیں ہوئی تھی. دلی میں پچھلے ہفتے تک پیٹرول کی قیمت پاکستانی روپے میں 278 روپے تھی اور 4 سال بعد انہوں نے 3 یا 4 روپے زیادہ کی ہے. بنگلہ دیش میں انقلاب آ گیا، اس کے باوجود ایک بار انہوں نے پیٹرول کی قیمت اس جنگ میں زیادہ کی ہے اور آج بھی ڈھاکہ میں پیٹرول جو ہے وہ 320 روپے فی لیٹر سے کم پہ ملتا ہے. یہاں پہ پیٹرول کی قیمت ایک دن میں 140 روپے بڑھا کے جب 415 سے 410 روپے پہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شہباز شریف کا آپ کے لیے تحفہ ہے. اور خود کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کے پاس ابھی چھپانے کا کچھ نہیں ہے، وہ پیٹرول کی قیمت اس لیے نہیں بڑھ رہی کہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، اس لیے بڑھ رہی ہے کہ اس مشکل حالات میں حکومت جو ہے وہ پیٹرول پہ لیوی زیادہ کرتی ہے. آج آپ لیوی جو ہے وہ پیٹرول پہ 100 روپے سے زیادہ دے رہے ہیں، اس کے اوپر 25 روپے کسٹم ڈیوٹی دے رہے ہیں، اس کے اوپر 2.5 روپے آپ کاربن ٹیکس دے رہے ہیں. اس لیے آپ 410 روپے میں پیٹرول آج لے رہے ہیں، کیونکہ 4 سال میں اس حکومت نے قرضوں لینے کے علاوہ اور جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ مزید ٹیکس لگانے کے علاوہ اس معیشت میں کچھ نہیں کیا. جس کی تنخواہ سے ٹیکس کٹ رہا ہے وہ یہ سارا کچھ دیکھ سکتا ہے، اور یہ پیٹرول پہ ٹیکس لگا کے وہ ٹیکس جو دنیا کی کسی ملک میں نہیں ہے، ہر ملک کوشش کر رہا ہے کہ اپنے عوام کو شیلڈ کرے. یہاں پہ یہ فارم 47 کی حکومت آپ نے خود دیکھ لیا کہ پچھلے ہفتے انہوں نے پیٹرول پہ 15 روپے ٹیکس زیادہ کر دیا. یہ ہر پاکستانی پہ ٹیکس ہے اور خود کہتے ہیں، میں حیران ہوں احسن اقبال سے لے کے ان کے اور منسٹرز کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ عوام ٹیکس نہیں دے رہی، عوام کا قصور ہے. وہ مقصود چپڑاسی والی کہانیاں کہاں گئیں کہ ٹیکس مینجمنٹ ٹھیک ہے. شہباز شریف نے کون سا گناہ کیا ہے اگر 16 ارب روپے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں آ گئے؟ ان کا قصور نہیں ہے لیکن عوام کا قصور ہے. یہ آپ پیٹرول ڈیزل پہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ بجلی کی قیمتوں پہ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو یہاں اسلام آباد میں محسوس نہیں ہوتا کہ ہمیں پشاور میں، ہمیں خیبر پختونخوا میں، ہمیں بلوچستان پہ کہا جاتا ہے کہ آپ جی اپنا بجلی کا بل دے رہے ہیں لیکن آپ کے گرد و نواح میں لوگ بل نہیں دے رہے اور ہم ان سے لے نہیں سکتے، اس کی سزا آپ کو ملے گی 18 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ. حل کوئی نہیں ہے، فیلئر حکومت نہیں مان رہی ہے. یہ دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں پہ بجلی نہیں ہے.
پھر اگر آپ سولر پینل لینے کی کوشش کریں تو اس پہ آپ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، سولر پینل پہ ٹیکس زیادہ کرتے ہیں، نیٹ میٹرنگ کے ریٹس کم کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ غریب سے چھین رہے، غریب کو تو آپ بجلی دے ہی نہیں رہے، پھر جب لوڈ شیڈنگ زیادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہم آپ کو ریلیف دے رہے ہیں، بجلی نہیں دیں گے تو آپ کا بل کم ہوگا۔ مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پہ یہ اکنامک مینجمنٹ ہوتی ہے؟ یہ ابھی دوبارہ بجٹ آئے گا، اس میں ان کو آئی ایم ایف نے کیا کہا ہے؟ آپ کو مزید 430 ارب روپے ٹیکس بڑھانے ہوں گے، اگر آپ نے کہیں ٹیکس کم کرنے ہیں تو آپ کو کہیں اور ٹیکس بڑھانا ہوگا۔ مطلب آئی ایم ایف کو ان پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ اپنے پلانز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس لیے وہ ایک ایک روپے کا حساب مانگتے ہیں۔ دنیا کا کوئی آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہے جہاں پہ آئی ایم ایف بجٹ سے پہلے آ کے یہاں پہ بیٹھ جاتی ہے کہ ہمیں ایک ایک نمبر دکھاؤ۔ آپ فارم 47 کی ریزلٹس لائیں گے تو پھر لوگ تو یہ سمجھیں گے نا کہ آپ ہر نمبر بنانے میں ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ یہ جی آپ دیکھ لیں مہنگائی کا نظام، اور آپ یہی دیکھ لیں، مجھے کل کوئی کہہ رہا تھا اور یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں پہ پچھلے سال بھی اور اگلے سال بھی یہ ریکارڈ ٹیکس کلیکٹ کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ٹیکس کا پیسہ جا کہاں پہ رہا ہے؟ آپ 4 سال میں ان کا ریکارڈ دیکھ لیں، ٹیکس کا نیٹ نہیں بڑھا، ٹیکس کا نیٹ بڑا ہوتا، حکومت کے پاس پیسے زیادہ ہوتے، آپ پیٹرول پہ 160 روپے ٹیکس نہیں دیکھتے۔ آپ یہ دیکھ لیں تنخواہ دار طبقے پہ ریکارڈ ٹیکس 35% اور پھر 10% سر چارج، جو نان سیلری ہے اس پہ 45%، 10% سر چارج، جو کمپنیاں ٹیکس دے رہی ہیں ٹیکس دینے کے گناہ پہ ان پہ 29% سپر ٹیکس لگا دیا اور پھر اس سے بھی زیادہ۔ جن لوگوں کے پلاٹس ہیں، پلاٹس پہ وہ کہہ رہے ہیں، ابھی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ اگر آپ کا خالی پلاٹ ہے اس پہ رینٹ بھی ہم لگائیں گے اور ہم یہ مانیں گے کہ آپ نے یہ رینٹ کیا اور اس پہ ٹیکس بھی ہم طے کریں گے۔ یہ اس قسم کی پالیسیاں بن رہی تھی۔ جن بے وقوفوں نے پاکستان سے باہر اپنی انکم جو ہے وہ ظاہر کی، اس پہ 1% ٹیکس لگا دیا، سولر پینلز پہ لگا دیا، پرانے موبائل فونز پہ لگا دیا۔ یعنی پرانے موبائل فونز کون لے گا؟ آئی فون والا تو آئی فون لے لے گا، لیکن جو سیکنڈ ہینڈ موبائل فون کون لے گا؟ وہ مڈل کلاس پاکستانی ہے جس کو آپ کو موقع دینا چاہیے۔ آپ نے پیٹرول پہ بجلی کا بل اٹھائیں، 15 قسم کے ٹیکس ہیں، ٹیکس، انکم ٹیکس، جی ایس ٹی آن انکم ٹیکس، فردر ٹیکس آن انکم ٹیکس۔ وہ بجلی کا بل سمجھنے کے لیے ہی جو ہے وہ پی ایچ ڈی چاہیے۔ میں نے اپنا بل اٹھایا، 26,000 روپے کے یونٹس تھے، نیٹ میٹرنگ کے بعد 50,000 روپے کا بل تھا، 85% فی یونٹ وہ بل مجھے پڑ رہا تھا۔ کیسے پڑ رہا تھا مجھے نہیں پتا۔ ایک یہاں اسلام آباد میں نے دیکھا جو ایک مطلب چھوڑ دیں اس ٹائپ کی چیزیں، لیکن یہ جو ہے وہ حالات ہیں ٹیکسز کے۔ یہ پیسہ جا کہاں پہ رہا ہے؟ یہ 15,000 ارب روپے جا کہاں پہ رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس پیٹرول پہ ٹیکس کم کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو کیا یہ صرف وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ، سینٹ چیئرمین کی لینڈ کروزروں کا خرچہ، مریم نواز کے گلف سٹریم جیٹ کا خرچہ، سارے پارلیمنٹس کا خرچہ، یہ یہاں پہ جا رہا ہے؟ آپ کیسے یہ جسٹیفائی کریں گے عام پاکستانی کو کہ جب آپ ان سے ٹیکس لے رہے ہیں وہ پیسہ ان پہ لگ رہا ہے؟ کیا یہ 25 کروڑ عوام صرف ان حکمرانوں کے لائف سٹائل فنڈ کرنے کے لیے رہتے ہیں؟ کیونکہ لگتا تو یوں ہے۔ یہ 4 سال کا معاشی ریکارڈ ہے، اور چونکہ یہ وہ کاسٹ کٹنگ نہیں کر سکے، یہ اس لیے ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم صوبوں سے پیسہ لیں گے اور این ایف سی بدلیں گے، کیونکہ وفاق جو ہے وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور میں یہ بڑی عاجزانہ گزارش کروں گا کہ اس پہ سوچیں۔ یہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ میں 5 سال ایک صوبے کا وزیر خزانہ رہا ہوں، آپ کی 99.9% آبادی ان 4 صوبوں میں ہی رہتی ہے۔ کل رات میرے سے کسی نے ٹی وی پروگرام میں پوچھا پی ایم ایل این کے کہ جی آپ جو ہے وہ کوئی نسخہ دیں، میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کون کہتا ہے صوبوں کے پاس پیسے زیادہ ہے؟
ہم ایجوکیشن پہ کتنے پیسے لگاتے ہیں, کتنے بچے ہیں آؤٹ آف اسکول؟ 2.5 کروڑ مطلب ہمارے پاس تقریباً آدھا ٹیچر ہے جتنا ہونا چاہیے. کیوں یہ ٹیچر نہیں بھرتی کر سکتے؟ صوبوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. پوری دنیا کہتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان جیسے ملک کی کمپیریزن میں بھی تعلیم پہ آدھے پیسے استعمال لگاتا ہے. یونیورسٹیوں کا بجٹ 2018 سے وفاقی بجٹ میں نہیں بڑھا, 8 سال ہو گئے. یہ صوبوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے. ہیلتھ کی مثال لے لیں, اسی صوبے کی مثال لے لیں جہاں پہ اتنے پیسے ہیں کہ وہ گلف سٹریم جیٹ لے سکتے ہیں, لیکن تونسا کے ہسپتال میں وہ ریوزیبل سرنج کا استعمال ڈاکٹر نہیں ختم کر سکتے کیونکہ آبویسلی ان کے پاس وہاں پہ بجٹ دینا نہیں ہے. اور 331 بچوں کو ایک ہسپتال میں HIV ہوتا ہے اور وہ BBC کی رپورٹ کی وجہ سے پتہ چلتا ہے. یہ صوبوں کے پاس پیسہ ہے. سندھ میں یہ حالات ہیں, بلوچستان کی تو بات ہی نہ کریں. آپ کے پاس جو ہے وہ فاٹا میں 80 سال آپ نے پیسے جو ہے وہ نہیں دیے. تو جب آپ صوبوں سے وفاق میں پیسے لے لیں گے تو یہ کون سا مسئلہ حل ہوگا؟ سڑکوں کی مینٹیننس بہتر ہوگی, جو دہشت گردی کی جنگ ہے پولیس کو پیسے زیادہ مل سکیں گے. آپ نے اپنے اخراجات کا نظام جو ہے وہ بدلنا ہے. 4,500 ارب صوبوں اور وفاق کی جو ہے وہ پرماننٹ امپلائیز پہ تنخواہوں کا بل ہے. 4,500 ارب. میں اور آپ تو جو ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں. یہ NFC میں بیٹھ نہیں سکتے کہ اس کو کم کرنے کا طریقہ نکالیں. 2,500 ارب روپے ہمارے پینشن کا بل ہو گیا ہے جو دنیا کے ہر ملک میں فائنانس ہوتا ہے. چین جیسے ملک نے پچھلے 10 سے 15 سال میں پینشن کے نظام کی فائنانسنگ نکال دی. یہ 2,500 ارب 3 سال میں ڈبل ہوتا ہے. 3 سال بعد یہ تقریباً 5,000 ارب ہوگا. اس کا حل نہیں نکالنا. آپ صوبے سے 1,000 ارب روپے وفاق میں لے لیں گے تو اس سے یہ حل ہو جائے گا. اور جب آپ اس کا حل نہیں نکالتے نقصان پینشنر کو ہوتا ہے. جیسے ریلویز میں آپ نیشنل بینک کے وکیل رہے ہیں, یہ ادارے پھر پینشن نہیں دے سکتے. پینشنروں کا وکیل رہا. ہاں جی, آپ یہ دیکھ لیں کہ پینشن کے نظام کی فائنانسنگ کا مطلب جو ہم نے خیبر پختونخوا میں شروع کیا تھا کہ ہر سرکاری امپلائی تھوڑے سے پیسے پینشن میں ڈالے تاکہ کسی کی پینشن میں کبھی جو ہے وہ خطرہ نہ ہو کہ وہ پینشن ختم ہو جائے. آپ نے 4 سال پاکستانیوں کو اتنی تکلیف پہنچائی, یہ آپ حل نہیں کر سکتے. اس طریقے کے بہت سے ایشوز ہیں جس میں وفاق اور صوبے مل کے کام کریں تو آپ جو ہے وہ ٹیکس کا پیسہ بھی زیادہ کلیکٹ کر سکتے ہیں اور ہر انڈیویجول پہ بوجھ کم ہو سکتا ہے. ہاں جی. اچھا سر, سوال یہ ہے کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم آپ کے سامنے اپنا نقطہ نظر رکھا. دیکھیں, اس وقت ملک میں امناً کوئی قانون اور آئین نہیں ہے. شخصی خواہشات پہ اس ملک کو چلایا جا رہا ہے اور ملک دن بدن مختلف خطرات سے دوچار ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت 2 صوبے امناً جنگ کی زد میں ہیں, ایکسٹریمزم بڑھ رہی ہے اور وہاں پاکستان کے خلاف جذبات اور خدشات بڑھ رہے ہیں جو کہ بہت تشویشناک ہے. اور امناً سب کا تعلق ہمارے پالیسیوں سے ہے, ہمارے فارن پالیسی سے اور ہمارے انٹرنل پالیسی سے, اور معاملات کو دیکھنے کی جس طرح اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے, جس طرح اس کے بارے میں رویہ رکھا جا رہا ہے, اس کی وجہ میں صرف آپ کو 2 صوبے کے حوالے دیتا ہوں. پنجاب ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے اور وہاں بھی جو حالات ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بہت ترقی ہو رہی ہے. آپ سارے اس میں میکسیمم لوگ پنجاب سے تعلق رکھ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جائیں تحقیق کریں گندم کے کسان کتنے رو رہے ہیں اور گندم کے کسان کا کتنا استحصال ہو رہا ہے,
اور ابھی ظلم یہ ہو رہا ہے کہ کسانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ کم از کم یہ گندم اور یہ اس قسم کی فصل جو ہے نا بونے سے وہ انکار کر لیں. اس طرح کپاس کا کسان، گنے کے کسان جو ہے رو رہے ہیں، اس کو پیسے نہیں مل رہے، اس کو مؤثر جو اس کا ریٹ ہے، جو اس کو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کا صحیح تعین کرے، اس کو وہ نرخ نہیں مل رہے. آلو کو کسانوں کو آپ نے دیکھا کہ آلو کو کس طرح اس نے ادھر جو ہے نا جس طرح بے توقیری کی گئی، وہ پانی میں پھینکا، اور ان کے پاس گودام کے لیے جگہ نہیں ہے آلو کے کسان. اور ہمارے صوبے میں جو ٹوبیکو کا مطلب یہ یہاں تو ایک تاثر کر رہے ہیں، لیکن ادھر جو ٹوبیکو کے کسان ہیں وہ بہت بری طرح رول رہے ہیں. اور ٹوبیکو کے کسان کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے، جو بڑی کمپنیاں، یہ بڑی کمپنیاں اور حکومت میں آپس میں گٹھ جوڑ کی ہوئے ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح کسان کی جو بنیادی حق ہے اس کو محروم رکھا جائے، اور کسان کو مجبور کیا جائے کہ اونے پونے داموں جو ہے نا وہ اس کو فصل جو ہے نا یہ حاصل کرے تاکہ بڑے بڑے منافع کریں. اور حکومت عملاً وہ کسان کی سائڈ پہ ہو، وہ اس وقت مافیا اور بڑے بڑے انڈسٹریز کی سائڈ پہ بیٹھے ہیں، اور وہ خود اس میں انوالو ہے باقاعدہ استحصال میں. تو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ خوشحالی کدھر ہے. اس طرح سندھ میں بھی دیکھیں، چلو ہمارے صوبے میں تو جنگ ہے، حالت جنگ میں ہے، یعنی ادھر بھی استحصال اتنا ہو رہا ہے کہ یہ آئین اور میں تو بالکل واضح ہے کہ جس صوبے کی جو پروڈکٹس ہے سب سے پہلے اس کے اوپر اس علاقے کی عوام کا حق ہے. سی این جی ہماری مطلب جو ہمارا گیس کا جو پروڈیوس ہے، جو جتنی پروڈکشن ہو رہی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن وہاں سی این جی بند ہے. وہاں جو ہے نا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی بے تحاشا. بجلی کا تو پوچھے نہیں. میں جس ضلع سے تعلق رکھ رہا ہوں، سوابی، جو تربیلا ڈیم کا پاور ہاؤس ہے وہ سوابی میں ہے. بدقسمتی سے جس وقت تربیلا ڈیم بن رہا تھا اس وقت جو لیڈرشپ تھی، جو بھی جس کے پاس اختیار تھا، انہوں نے اسی ایگریمنٹ نہیں کروایا. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ جس ضلع میں یعنی ہمارے ضلع میں پاور ہاؤس ہے وہاں سے ہمیں ڈائریکٹ بجلی نہیں دی جا رہی. میرے ضلع میں گزشتہ 4 دنوں سے بجلی بند تھی. 4 دنوں سے. وجہ کیا تھی کہ بجلی آ رہی ہے برہان سے، اٹک سے، لائن کٹ گئی. بھائی تو پہلے سے ڈائریکٹ جو ہے نا جہاں ہم پروڈیوس کر رہے ہیں میرے ڈسٹرکٹ میں اس کا پاور ہاؤس ہے، آپ ہمیں بجلی نہیں دے رہے ہیں، کہیں اور گھما کے، اور وولٹیج اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ نہیں. میں صرف مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ تو رویہ یہ رکھا جا رہا ہے کہ جو تربیلا ڈیم کی بجلی ہے وہ بھی ہمیں نہیں دی جا رہی. اس میں بھی جو ہے نا جس طرح ہم محروم ہیں، تو یہ قسم کے جذبات ہوں گے تو لوگوں میں کیا احساسات و جذبات ہوں گے. اور ساتھ یہ کہ جو خیبر پختونخوا میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، تو اس صورتحال میں کیا انڈسٹری ترقی کرے گی، کیا کاروبار چلے گا، کیا خوشحالی آئے گی. اور ساتھ یہ بھی کہ اس صوبے میں جو وار زون ہے اس کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے. باقی ڈیٹیل تو تیمور خان بتائیں گے، لیکن صرف این ایف سی میں جو شارٹ فال ہے جو اس سال 159 بلین، یہ نیٹ ہائیڈل پرافٹ، ٹوبیکو سے دیگر ٹیکسز اس کو چھوڑے، اور جو آلریڈی فاٹا مرچ کے حوالے سے جو کمٹمنٹ تھی کہ وہ 3% این ایف سی میں شیئر دیں گے، کم از کم 100 بلین جو ہے نا ہر سال دیں گے، وہ نہیں ہے. اور الٹا جو صوبے کے اوپر اخراجات ہے وہ مرج ایریا کے اخراجات اس پہ آ گئے، یعنی تنخواہیں بھی صوبہ اپنے دیتے ہیں. تو صوبہ جو ہے نا فائنینشلی اس کو بہت مشکلات ہیں. لیکن جو صورتحال ہے بیرونی ملک ذاتی خواہشات پہ چلایا جا رہا ہے، ملک میں بدامنی بڑھتی جا رہی ہے، مایوسی نوجوانوں میں بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر آپ نوجوانوں کے ووٹ کے حق سے بھی محروم کر رہے ہیں. تو یوں سوچو کہ اس کے کیا اثرات اور کیا جذبات ہوں گے. دیکھیں عدالتیں تو آپ معلوم ہے، کسی عدالت سے انصاف کا توقع کرنا تو ابھی ناممکن ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ججز کی ٹرانسفر کریں گے اور اس وجہ سے ٹرانسفر کروائیں گے کہ انہوں نے تمہارے فیصلے نہیں مانے، یا وہ جو ہے نا میرٹ کے مطابق چلے ہیں.
اور جو ان کے ساتھ رویہ رکھا جائے، خدا رسول کا واسطہ کہ اس ملک کے اوپر رحم کرے. یہ وقت گزر جاتا ہے، کوئی پرمنٹ نہیں ہوتا، یہ عہدے عارضی ہوتے ہیں. آئے اس ملک کی سوچے، پاکستان ہمارے لیے سب سے پہلے ہے، پاکستان کی عوام ہمارے لیے سب سے پہلے ہے. ہماری پریارٹی پاکستان کی عوام ہونی چاہیے. ذاتی انا، ایگو پہ، دشمنیوں پہ کسی کو جیل میں ڈالو، اس کے خلاف کیسز ڈالو. ابھی جو سائبر کی بات کی ہے سلمان اکبر راجہ صاحب نے، تو ہماری موقف تو صحیح ثابت ہو گئی، لیکن اس کے خلاف جتنی کیسز ہوئی، پرچی ہوئی، کیس ٹرائل ہوئی، جھوٹی بیانات آئیں ابھی قوم کے سامنے، یا حکومت جو ہے نا ڈینائی کرے، اس کو کہے کہ جھوٹ ہے. تو بہرحال ہم نے اس ملک میں آئین اور قانون کی جنگ لڑی ہے. ہم نے اس ملک میں تمام وحدتوں کو، تمام کمیونٹی کو، تمام صوبوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ پاکستان آپ کا ہے، آئین مقدم ہے اور ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے گا. پنجابی، سندھی، بلوچی، پختون، سرائکی، مہاجر، سندھی، سب ہم بھائی بھائی ہیں. لیکن یہ ملک تب بھائی بھائی بنیں گے جب ملک میں آئین کا احترام ہوگا اور ذاتی خواہشات سے زندگی نہیں گی. میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ ابھی گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہا ہے، وہاں ہماری پارٹی کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے، جس طرح ہماری پارٹی، میں نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا کہ ہم نے ایک پارٹی کے ساتھ الائنس کیا، اور اس پارٹی کی یعنی یہ سوچ لے کہ ایک لیگل پروسیس سے نشان الاٹ کیا گیا اور اس کو پتہ چلا کہ طریق صاحب کے ساتھ انہوں نے الائنس کیا ہے، اس سے ان کا بنیادی حق چھینا گیا اور وہ نشان ہے اس کو ختم کر دیا گیا. مطلب اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں؟ پوری دنیا میں جمہوریت تو برائے نام رہ گئی، ابھی جمہوریت ختم ہو رہی ہے. پاکستانی عوام کو جمہوریت کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. آپ نے اگر اس ملک کو چلانا ہے، میں اس مقتدر طبقے کو کہنا چاہتا ہوں، ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے. ہمارا صرف ایک مطالبہ، انصاف کرو. ہمارا ایک مطالبہ، میرٹ کے مطابق فیصلے کرو. ہمارا مطالبہ ہے کہ عدلیہ کو آزاد کرو، عدلیہ کو جو اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو پوری کرنے دو، اس میں حرج نہ ڈالو. ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں صحیح پارلیمنٹ ہو، جو عوام کا منتخب پارلیمنٹ ہو، وہ تب ہوگا جب ایک نیا الیکشن کمیشن ہوگا جو تمام سیاسی پارٹیوں کی کنسنسس سے ہو، جس پہ کسی سیاسی پارٹی کی اعتراض نہ ہو، اور الیکشن ہو اور صحیح پارلیمنٹ بنے تاکہ وہ ملک کی صحیح فیصلے کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. ایک انتہائی گمبھیر صورتحال ہے ملک کی. آج پھر کچھ موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے. فہرست تو بہت لمبی ہے، لیکن ہر دفعہ وقت کی کمی ہوتی ہے اور اس ملک میں مسائل جو ہیں وہ تھمتے نہیں ہیں، وہ بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. تو آج ایک بار پھر عمران خان اور بشرا بی بی کی جو اسیری ہے وہ ہمارے لیے اسی طرح بڑا موضوع ہے جیسے چند دن پہلے تھا یا 1000 دن پہلے تھا. خان صاحب کو ناحق جیل میں اب 1000 سے زیادہ دن ہو چکے ہیں، اور خان صاحب سے ملاقاتیں آپ جانتے ہیں پچھلے سال سے بند ہیں. 24 مارچ 2025 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک حکم جاری ہوا کہ منگل والے دن اور جمعرات والے دن خان صاحب سے ملاقاتیں ہر ہفتے ہوں گی. اس کے لیے لسٹ دی جائے گی وکلاء کی، خاندان ملے گا، رفقا ملیں گے. لیکن ایک ہفتہ ایسا نہیں ہے جس میں اس حکم نامے پر عمل ہوا ہو. ہم نے لاتعداد توہین عدالت کی درخواستیں فائل کی اس کے خلاف. کبھی ایک کو بھیج دیا، کبھی دوسرے کو بھیج دیا. اپنی مرضی سے چنا کہ کس کو بھیجنا ہے. کبھی کسی ایسے شخص کو بھیجا جس کا نام کسی بھی لسٹ میں نہیں تھا. ہم نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کی کہ اپنے حکم کی ساکھ بحال کرائے، اپنے حکم پر عمل درآمد کروائے. لیکن اکتوبر 2025 میں ہماری درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بغیر کسی جواز کے مسترد کر دی کہ جیسے کوئی توہین عدالت ہوئی ہی نہیں. اس کے خلاف اکتوبر 2025 سے ہم سپریم کورٹ کے سامنے ہیں. ہم نے اپیل فائل کر رکھی ہے، ہماری پٹیشن وہاں موجود ہے، لیکن ایک بھی سنوائی اس معاملے کی نہیں کی. تمام عدالتیں عمران خان تک رسائی، عمران خان کا جو بنیادی حق ہے کہ اس کو قید تنہائی میں نہ رکھا جائے،
उस हवाले से बात करने से गुरेज कर रही है, लेकिन हम खामोश नहीं होंगे। हम हर रोज़ ये बात करेंगे, हर रोज़ हम सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाएंगे कि उसका ये फ़र्ज़ है कि एक शहरी, एक इंसान, एक साबिक वज़ीर आज़म, एक भाई जेल में बंद है, उसको कैद तन्हाई में डाल दिया गया है, जो इज़हार आसानी है दुनिया के हर कानून के मुताबिक, दुनिया की हर कन्वेंशन के मुताबिक इसको टॉर्चर का नाम दिया जाता है। 8 अप्रैल को जब सलमान सफदर साहब मिले खान साहब से अदालत के हुक्म के तहत बतौर वकील, तो खान साहब ने उनको बताया कि उनकी आंख में कोई फाका नहीं हुआ। खान साहब ने उनको बताया कि हर रोज़ 22 घंटे उनको किसी इंसान की शक्ल देखना नहीं नसीब होता, और जब कोई आता है पहरेदार तो उसको हुक्म है कि उनके सलाम का जवाब ना दे। और यही हालत बुशरा बीबी की है, उनको भी आंख का शदीद आर्जा लाहक है, उनको मुतअद्दिद बार अस्पताल लेकर गए हैं, लेकिन उनके साथ भी मुलाकातें बंद हैं। तो एक इंसानियत सोज सूरत हाल है जिसके हवाले से हम बात भी करेंगे, अपनी आवाज़ हर फोरम पर बुलंद करेंगे। पूरी दुनिया इस मामले को अब देख रही है, हमारी आवाज़ दुनिया के ऐवानों तक गई है। ऐसा नहीं है कि हमारी आवाज़ से दुनिया बेखबर है, लेकिन दुनिया के अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, वो अपनी चीज़ों को देखती है। दुनिया में क्या आज इंसाफ, कानून, इंसानी हुकूक का राज है या जबर का राज है? आज हमारे सामने खुलकर वो बात आ गई जिसका हम अयादा पिछले 3 साल से कर रहे हैं कि अप्रैल 2022 में खान साहब की हुकूमत, PTI की हुकूमत, इस मुल्क के अवाम की मुंतखब हुकूमत को एक बैनुल-अक़वामी गठजोड़ के तहत गिराया गया। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ किया। उनकी ताईद से, रजामंदी से यहाँ हमेशा हमारी पार्लिमान में वो होते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के बिठाए हुए होते हैं, उनके इशारे पर चलते हैं, उनके इशारे पर वोट इधर डालते हैं या उधर वोट डालते हैं। एक पूरा निज़ाम कायम किया गया है इस मुल्क में जमहूरियत को पाबंद सलासिल करने के हवाले से, और ये बहुत सालों का निज़ाम है। अप्रैल 2022 में यही हुआ, कहीं कहीं से इशारा आया, कहीं से हुक्म हुआ और उसकी वजह आवरी हुई, और इस मुल्क में जमहूरियत को ख़त्म किया गया, एक मसनूई हुकूमत को मुसल्लत किया गया। तो जो बात अब साइफर के सामने से आई है, ड्रॉप साइट वेबसाइट पे ये बात सामने आ गई है कि साइफर यकीनन था, उसमें यकीनन ये कहा गया कि अगर इमरान खान की हुकूमत, PTI की हुकूमत के खिलाफ तहरीक में एतमाद कामयाब होती है तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये कोई नई बात नहीं है, इस खित्ते में ये बारहा हुआ है। ईरान में आप में से जो तारीख का इल्म रखते हैं जानते हैं मुसद्दिक की हुकूमत को 1953 में गिराया गया। कैसे गिराया गया सब जानते हैं। डॉलरों की बोरियां ईरान के तूलो अर्ज में बांटी गई। तो ये अमल बदकिस्मती से जारी है, जारी रहा है। हम इसका शिकार हैं, इस मुल्क के अवाम इस अमल का शिकार हैं। इस मुल्क के अवाम से, उनकी सच्चाई से निज़ाम को ख़तरा है, बैनुल-अक़वामी कुव्वतों को ख़तरा है कि वो उठ खड़े होंगे अपने हुकूक के लिए, इस खित्ते के हुकूक के लिए, उन हुकूक के लिए जो बतौर इंसान उनका हक है। तो यहाँ हमेशा कोशिश की जाती है कि अवाम को दबाया जाए, उनकी आवाज़ को दबाया जाए। यही कुछ अप्रैल 2022 में हुआ। हुकूमत अगर इनकार कर सकती है तो इनकार करे ड्रॉप साइट पे शाया होने वाले साइफर का, कहे कि ये नहीं है, लेकिन इनकी मजाल नहीं कि ये सच को फिर झूठ कहे। इनका झूठ बहुत हो चुका। अब ये अपने झूठ से इतना खाइफ हैं कि ये चाहते हैं कि इस मुल्क में नौजवानों से वोट छीन लिया जाए। बात की जा रही है कि वोट की उम्र जो है 18 से बढ़ाकर 25 कर दी जाए। ऐसा नहीं होने देंगे पाकिस्तान के नौजवान। पाकिस्तान के नौजवान शऊर रखते हैं। तमाम दुनिया में वोट की उम्र को कम किया जा रहा है, बढ़ाया नहीं जा रहा। दुनिया के तमाम ममालिक तकरीबन 1-2 को छोड़कर वोटिंग की उम्र 18 साल मुकर्रर कर चुके हैं, और अब यह कहा जा रहा है कि वोटिंग की उम्र 16 साल होनी चाहिए, 17 साल होनी चाहिए, क्योंकि नौजवानों में शऊर बढ़ चुका है। नौजवान अपना अच्छा बुरा जानते हैं। तो ये कहना कि इस मुल्क की
30% आबादी से वोट छीन लिया जाएगा, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान के नौजवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आज हम खड़े हैं, झूठ, फरेब, धौंस की यलगार है, बच्चों को उठाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। वो अडियाला के बाहर हो या कहीं और हो, जहां चंद लोग अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करते हैं, निकलते हैं, इस धरती पर चलते हैं जो एक आजाद धरती है। हमें बताया गया था कि 1947 में हम आजाद हो गए। इस आजाद धरती पे चलना आज एक जुर्म है। हर हफ्ते हमारे 20 नौजवानों को मारा पीटा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, गायब कर दिया जाता है। आज सुबह से मैं अपने वकला दोस्तों के साथ गुफ्तगू में मशगूल हूँ, पूछ रहा हूँ मुख्तलिफ अपने दोस्तों के हवाले से जिनको उठाया गया, किसी को 1 हफ्ता पहले, किसी को 2 हफ्ते पहले, किसी को 40 दिन पहले, जो गुम हैं, जिनके बारे में हमें इतलात नहीं है। कहीं किसी को पेश किया जाता है, उसका रिमांड मांगा जाता है, उसको फिर गायब कर दिया जाता है। तो एक ये जबर का अमल है जो जारी है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तैद है, खड़ी है। हम हर सतह पे इसके खिलाफ सीना सपर है और ये रहेगा अमल जारी। और आप देखेंगे पाकिस्तान की आवाम अपने फैसले खुद करेगी जब अदालतें बंद नजर आएंगी, जब पार्लियामान पे डाका होगा, जब बैनुल-अक़वामी साजिशें होंगी, तो पाकिस्तान के लोग, आप, मैं, हम सब अपना फैसला करेंगे। अदालतें बंद रहीं, पार्लियामान इसी तरह कैद रही, तो फिर ये फैसले आपको और मुझे सड़कों पे ही करना होंगे। कोई खाइफ नहीं है, कोई डरता नहीं है, हम में से कोई डरपोक नहीं है, कोई जेल से नहीं डरता। हम इस निज़ाम के सामने खड़े हैं, पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ है। आज जो मईशत की हालत है वो झगड़ा साहब अभी बयान करेंगे। जिस तरह पेट्रोल में कीमतों के इजाफे को इस्तेमाल किया गया आवाम का खून चूसने के लिए, पूरे खित्ते से ज्यादा इस मुल्क में तेल की कीमतों को बढ़ाया गया। और ये हमेशा होता है, बहाना ढूंढा जाता है आवाम पे बोझ डालने का। और इसीलिए है कि ये हुकूमत अपने आप को जवाबदेह नहीं समझती। ये एक मसनूई हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है। आज आईनी तरमीम की बात हो रही है कि सूबों से उनके हुकूक छीन लिए जाएंगे, जो हुकूक 18वीं तरमीम के जरिए मिले। ये वजारत जो है वापस वफाक को दे दी जाएगी, वो तालीम की वजारत हो या वो दीगर वजारतें हों। सूबों से पैसा छीन लिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि सूबों का बजट कम हो जाएगा। आप जानते हैं सूबे सेहत के हवाले से खर्चा करते हैं, सूबे तालीम के हवाले से खर्चा करते हैं। सूबों का काम है आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, लॉ एंड ऑर्डर पे खर्चा करना। ये तमाम खर्चे जब सूबों से छीन लिए जाएंगे और वफाकी हुकूमत की जो बेजा अखराजात हैं उन पर खर्च होंगे, तो पाकिस्तान की आवाम एक बार फिर पीछे रह जाएगी तालीम में, सेहत में। तो ये वो मामलात हैं जिनके लिए हमने खड़े रहना है, हमने आवाज़ बुलंद करते रहना है। मेरे साथ आज असद कैसर साहब मौजूद हैं, तैमूर झगड़ा साहब मौजूद हैं, ये तफसीली बात करेंगे। असद कैसर साहब। जी, बिस्मिल्लाह।